ہم کو بھی خبر ہے، ہم کو بھی خبر ہے کہ گناہوں کی سزا ہے، لیکن وہ خطا پوش ہمارا بھی خدا ہے۔ زاہد کو اگر ناز عبادت ہے بجا ہے، پلے میں ہمارے بھی محمد کی ثنا ہے۔ زاہد کو اگر ناز عبادت ہے بجا ہے، پلے میں ہمارے بھی محمد کی ثنا ہے۔ بس میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، بس میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، یہ دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے۔ ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، در چومنے کا صلہ مل گیا، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا۔ در چومنے کا صلہ مل گیا، ان کا 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 در چومنے کا صلہ مل گیا۔ سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا، سر جھکایا مجھ کو خدا مل گیا، سر جھکایا مجھ کو خدا مل گیا، سر جھکایا مجھ کو خدا مل گیا۔ ہم عاصیوں کو بڑا مرتبہ مل گیا، عاصیوں کو بڑا مرتبہ مل گیا، عاصیوں کو بڑا مرتبہ مل گیا، عاصیوں کو بڑا مرتبہ مل گیا۔ یوں کو
مرتبہ مل گیا حشر میں دامنے مصطفیٰ مل گیا دامنے مصطفیٰ مل گیا حشر میں دامنے مصطفیٰ مل گیا حشر میں دامنے مصطفیٰ عاصیوں کو بڑا مرتبہ مل گیا عاصیوں کو بڑا مرتبہ مرتبہ مل گیا حشر میں دامنے مصطفیٰ مل گیا حشر میں دامنے مصطفیٰ مل گیا دامنے ان کھجوروں کی جھرمٹ میں کیا مل گیا ان کھجوروں کی جھرمٹ میں کیا مل گیا ان کھجوروں کی جھرمٹ میں کیا مل گیا باغ خلد بری کا پتہ مل گیا خلد بری کا پتہ مل گیا باغ خلد بری محفل سماع طرف دیکھیے جس طرف دیکھیے جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ تیرے بغیر زندگی کیسے بسر کریں گے ہم تیرے بغیر زندگی کیسے بسر کریں گے ہم تیرے بغیر زندگی کیسے بسر کریں گے ہم تیرے
बगैर आहे तेरे बगैर तेरे बगैर आहे या रसूल अल्लाह तेरे बगैर आहे या रसूल अल्लाह तेरे बगैर आहे या रसूल अल्लाह तेरे बगैर जिंदगी कैसे बसर करेंगे हम तेरे बगैर ओ तेरे बगैर जिंदगी कैसे बसर करेंगे हम कैसे बसर करेंगे हम कैसे बसर करेंगे हम ओ तेरे बगैर जिंदगी कैसे बसर करेंगे हम तुझसे है जिंदगी मेरी तुमसे है जिंदगी मेरी आज तुमको नजर करेंगे हम तुमसे है आहे या जिंदगी रसूल अल्लाह तुमसे है आहा देखो या या रसूल अल्लाह तुमसे या है हबीब जिंदगी अल्लाह या रसूल अल्लाह आहे या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह तुझसे है जिंदगी मेरी तुझको नजर आज करेंगे हम तुझको नजर करेंगे हम चाहे कोई करे तवाफ हमको देखो इसका क्या काबे का ओ, चाहे करे कोई तवाफ काबे का हमको इसको क्या काबे का हमको इसको क्या काबे का हमको इसको क्या ओ, चाहे करे कोई तवाफ काबे का इससे हमको क्या देखो तवाफ देखो तवाफ देखो तवाफ रोज़े देखो तवाफ रोज़े खैरुल बशर करेंगे हम देखो तवाफ रोज़े खैरुल बशर करेंगे हम खैरुल बशर करेंगे हम खैरुल बशर करेंगे हम खैरुल बशर आहे देखो तवाफ देखो तवाफ देखो तवाफ देखो देखो तवाफ देखो तवाफ आहे देखो तवाफ देखो तवाफ देखो देखो तवाफ देखो तवाफ देखो रौनक देरो काबा रौनक देरो काबा जो देखाए थे मेरे आका का अगर देखते रहे अजी रौनक देरो काबा जो देख आए थे मेरे आका का दर मेरे आका का दर देखते रह गए देखो तवाफ देखो तवाफ देखो तवाफ करेंगे हम देखो तवाफ करेंगे हम देखो तवाफ करेंगे हम बशर करेंगे हम रोज़े खैरुल बशर रोज़े खैरुल बशर करेंगे हम क्यों हज तो एक बहाना है काबे में सफाई होती है खैरुल बशर बशर खैरुल बशर करेंगे हम तवाफ़ रोज़े खैरुल बशर हज तो एक बहाना है काबे में सफाई होती है जब सारा बदन धुल जाता है जब लोग मदीने जाते हैं देखो तवाफ रोज़े खैरुल बशर करेंगे हम खैरुल बशर अरे करेंगे करेंगे हम खैरुल बशर करेंगे हम देखो तवाफ रोज़े खैरुल बशर करेंगे हम ओ, दिल भी जिगर भी जान भी दिल भी जिगर भी जान भी सदका पा अपनी जिंदगी सदका का अपनी जिंदगी सदका का अपने जिंदगी सदका अपने जिंदगी ओ दिल भी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह दिल भी जिगर भी जान भी सरताबा अपनी जिंदगी कुर्बान कुर्बान तुम पे
कुर्बान तुम पे, कुर्बान तुम पे, हर घड़ी शामो सहर करेंगे हम कुर्बान तुम पे, हर घड़ी जिंदगी शामो सहर, अरे करेंगे हम कुर्बान तुम पे, करेंगे हम। ओ दिल भी जिगर भी, अरे दिल भी जिगर भी, दिल भी जिगर भी, दिल भी जिगर भी, दिल भी जिगर भी, दिल भी जिगर भी। भाई फेंक कर तलवार उमर यूं बोले कदमों में, दिल भी जिगर भी जान भी, सरताबा अपनी जिंदगी तुम पे को देखो दिल भी, आका दिल भी, आका दिल भी, जिगर भी जान भी। भाई फेंक कर तलवार, तलवार उमर यूं बोले, दिल भी जिगर भी, 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 दिल भी, दिल भी जिगर भी, जान भी, ओ दिल भी जिगर भी जान भी, सरताब अपनी जिंदगी कुर्बान तुम पे, जान जा कुर्बान तुम पे, हर जान जा। घड़ी शामो सहर करेंगे हम कुर्बान तुम पे, हर घड़ी शानो शफायत करेंगे हम कुर्बान तुम पे। ए या रसूल अल्लाह, या कुर्बान रसूल अल्लाह, आहे या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल ओ हर सांस में तेरी याद है, हर लम्हा तेरा ख्याल है, हर लम्हा तेरा ख्याल है, हर लम्हा तेरा ख्याल ओ है। हर सांस में तेरी है याद, या रसूल रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। हर सांस में है तेरी है याद, हर लहमा तेरा ख्याल है, और मेरी नमाज है यही, मेरी नमाज है यही, अरे जिक्र नबी करेंगे हम। मेरी नमाज है यही, मेरी नमाज, बस मेरी नमाज, मेरी नमाज, देखो मेरी नमाज, मेरी नमाज, आहे मेरी नमाज, मेरी नमाज, आहे बस यही मेरी नमाज, मेरी नमाज, मेरी नमाज, आहे या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज, आहे या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज, आहे या आ मेरी नमाज है यही, मेरी नमाज बस है यही, जिक्र नबी। बिलाल पहुंचे जो एक रोज, बिलाल पहुंचे जो एक रोज मस्जिद नबवी, बिलाल पहुंचे जो एक रोज मस्जिद नबवी, हुसैन ने कहा हमको अज़ा सुना हो अभी। भाई बिलाल पहुंचे जो एक रोज मस्जिद नबवी, हुसैन ने कहा हमको अज़ा अज़ा सुनाओ अभी। लिया जो नाम मोहम्मद, लिया जो नाम मोहम्मद, नजर न आए नबी, गिरे बिलाल, निकली रूह से तन से कहती हुई मेरी नमाज, मेरी नमाज, मेरी नमाज है, मेरी नमाज मेरी नमाज है है यही, जिक्र नबी, नबी, जिक्र नबी, जिक्र नबी, आए जिक्र नबी, जिक्र नबी, आए जिक्र नबी, आह मेरी नमाज, आहे मेरी नमाज, मेरी नमाज, आहे मेरी नमाज, मेरी नमाज, आहे मेरी नमाज, मेरी नमाज, देखो मेरी नमाज, मेरी नमाज, बस मेरी नमाज, मेरी नमाज, बस मेरी नमाज। मेरी नमाज, ना नमाज आती है मुझको, ना वुजू आता है, सजदा कर लेता हूँ
जब सामने तू आता है बस मेरी नमाज है, मेरी नमाज, मेरी नमाज, बस मेरी नमाज मेरी नमाज है है यही। आए जिक्रे नबी, आए जिक्रे नबी, जिक्रे नबी, आए जिक्रे नबी, जिक्रे नबी, देखो जिक्रे नबी, जिक्रे नबी करेंगे हम मेरी नमाज है यही। जिक्रे नबी नबी करेंगे हम। खुसरो का दिल में, ओ खुसरो का दिल, खुसरो का दिल मोहम्मद, ओ खुसरो का दिल मोहम्मद सुए मदीना खिंच गया, सूए मदीना खिंच गया, सूए मदीना खिंच गया, सूए मदीना, मदीना खिंचने लगा, सूए मदीना खिंचने लगा, सूए मदीना खिंचने लगा। खुसरो का दिल, आज खुसरो का दिल मोहम्मद सुए मदीना खिंचने लगा, कदमों में महफिले समा। रमज़ान का महीना कमरी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस महीने को रोज़े का महीना बना दिया गया है। इसकी अहमियत यह है कि इसी महीने में कुरान उतारा गया। कुरान आप जैसा कि जानते हैं 23 साल में उतरा है, लेकिन उसका शुरुआत, पहला रेवलेशन जो है, पहली वही इसी महीने में आई। तो इससे मालूम होता है कि इस महीने की क्या ख़ास अहमियत है। इस महीने में कुरान जो कि एक अबदी हिदायतनामा है, अल्लाह ताला ने इंसानों को बार बार अपनी हिदायत भेजी, लेकिन इंसान जो है वो उसमें बार बार उसको भुला देता था तालीमात को। तो अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया कि अपने आखिरी नबी के साथ जो हिदायत भेजेगा उसकी ख़ुद हिफाजत करेगा। तो आज हमारे पास कुरान एक हिदायतनामा है अल्लाह ताला का, जिसमें कि किसी भी रद्द व बदल के बग़ैर आज हमारे सामने है। तो कुरान के को समझने के लिए ये पूरे महीने को रोज़े का महीना बना दिया गया, ताकि एक पूरा माहौल हो जाता है रूहानी। तो उस रूहानी माहौल में, उस इबादत के माहौल में हम कुरान को समझें, उस पर तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, क्योंकि आया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए ही पैदा किया। तो इसकी तशरीह अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने की है कि इबादत से मुराद मारिफत है, यानी अल्लाह ताला की मारिफत। तो अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करने का जो तरीक़ा है वो कुरान में ही तदब्बुर व तफक्कुर करने का है। लेकिन चूँकि आम तौर पर लोग कुरान की सिर्फ तिलावत करते हैं, तो इसलिए जिन लोगों को अरबी नहीं आती उन लोग नहीं समझते कि कुरान को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कुरान को किस तरीके से समझना चाहिए, किस तरीके से कुरान की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में उतारना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, उसको समझ कर पढ़ें, तो ताकि पूरा का पूरा फ़ायदा हासिल हो। कुरान में आया है कि ये रमज़ान का महीना जो मुकर्रर किया गया है, तो ये तमाम उम्मतों पर मुकर्रर किया गया था। तो ये बहुत ही सोचने की बात है कि रमज़ान यानी रोज़ा जो है, इतना इसमें क्या ख़ास बात है कि तमाम उम्मतों के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया। तो इससे मालूम होता है कि रोज़ा कोई ख़ास इबादत है। रोज़े की इबादत को कुरान में कहा गया है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गारी की ज़िंदगी इख्तियार करो। तो रोज़े से परहेज़गारी का क्या ताल्लुक़ है, यहाँ हम थोड़ा सा इस पर समझना चाहेंगे कि किस तरीके से रोज़े से परहेज़गारी जुड़ी हुई है। यानी ऐसे तो अल्लाह ताला ने जब नमाज फ़र्ज़ की थी तो नमाज 50 वक्त की फ़र्ज़ की थी, बाद में 5 वक्त की नमाज मुकर्रर हुई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने कोई गलती से 50 वक्त मुकर्रर कर दिया था, बल्कि नमाज यानी खुदा की याद, ये हमें दिन रात करनी है, 24 घंटे करनी है।
لیکن فارمل نماز 5 وقت پڑھنی ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں قرآن کو پڑھ کر اس پر پورا عمل کرنا ہے، اور اگر جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تب تک ہم وہ معرفت اور وہ تقوی کی زندگی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندے سے، اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ زندگی ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ہم کو ایک مہینے کا پورا کورس دے دیا گیا کہ 1 مہینے میں ہم اپنی تربیت کریں. ایسے تو تمام زیادہ تر لوگ نماز پڑھتے ہیں، تمام عبادات کرتے ہیں، لیکن ایسا انٹینسیو ایک تربیتی کورس ہے کہ جو دن رات چلتا رہتا ہے. رات کو تراویح پڑھی جاتی ہے، دن کو قرآن پڑھا جاتا ہے، نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تو اسی کا چرچا کیا جاتا ہے. تو 1 مہینے جب ہم ایک خاص روحانی کورس سے گزرتے ہیں تو اس کی جو ہماری شخصیت پر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے. لیکن بس اتنا ہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ سوچ سمجھ کر کریں، پورے طریقے سے غور و فکر کر کے کریں، صرف تلاوت نہیں کریں. تو تبھی ہمارے اوپر اس کا پورا اثر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی زبردست نعمت ہمیں دی ہے کہ 1 سال ہمیں پورے طریقے سے کانسنٹریٹ ہم کریں. کیونکہ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کنسرنس ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں. تو اس میں انسان جو ہے عبادت کے اس معنی کو کہ دن رات ہمیں عبادت میں رہنا ہے، مشغول رہنا ہے. عبادت دونوں ہم سمجھ رہے ہیں، فارمل عبادت بھی اور غیر فارمل عبادت بھی. تو اس میں مشغول رہنا ہے. لیکن دنیا کے بہت ساری ایسی کام میں انسان مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ عبادت صرف فارمل انداز میں کر پاتا ہے، اور وہ جو ہے دن رات جو اس میں گہرائی سے سمجھنا اور اس کو بہت زیادہ اپنے پورا ایک روٹین بنا لینا پورے دن کا، تو یہ نہیں ہو پاتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے 1 مہینے کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد میں زندگی گزاریں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف 60 70 80 سال کے لیے آئے ہیں. اس میں سے مشکل سے ہمیں 10 20 سال ملتے ہیں. زیادہ تر ہماری تعلیم میں گزر جاتا ہے، دوسرے کاموں میں ٹائم گزر جاتا ہے. تو ہمیں مشکل سے 10 20 سال ملتے ہیں جس میں ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی ایک زندگی بنائیں اور خدا سے اجر کے مستحق ہوں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اور ہر معاملے میں ہم یہ سوچیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے. کیونکہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں ایک ایٹرنل لائف ہے آخرت میں. اور ہماری جو اس دنیا میں جو ہم عمل کریں گے اسی کے مطابق ہمیں جزا و سزا ملے گی. جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. اور جنت آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں جنت خدا کا پڑوس ہے، خدا کی مہمانی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اگر 10 20 سال پوری کوشش کریں خدا کی مرضی کے مطابق ایک زندگی گزارنے کی، خدا کو خوش کرنے کی، خدا کو راضی رکھنے کی، تو اس کا جو نتیجہ ہمیں ملے گا، اس کا جو رزلٹ ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ایک ابدی زندگی ہے جس میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی موت نہیں. تو ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ ہمیں سیریس ہو کر کے اس مہینے کو لینا ہے اور اس مہینے میں اپنی پوری تربیت کرنی ہے. اگر ہم اپنی تربیت اچھے طریقے سے کر پائیں گے تو وہ تقریباً 11 مہینے ہمارے کام آئے گی. کیونکہ ایک روحانی ماحول جو ایک بن جائے گا، روحانی کیفیات جو ہمارے اندر پیدا ہوں گی وہ ہمارے بعد میں بھی کام آتی رہیں گی، اور یہاں تک کہ اگلے سال نیا روزے کا مہینہ آ جائے. تو دوسرا یہ جو ہے قرآن میں کہا گیا ہے لعلکم تشکرون. اصل میں کیا ہے کہ دنیا میں اتنا زیادہ انسان کو دے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنا زیادہ دے دی گئی ہیں کہ انسان اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے. اب کھانے کی، پینے کی، دنیا کے ہر طرح کے سامان، تمام نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں. آج کل کا انسان تو بس یہ سمجھتا ہے کہ وہ بازار میں جائے گا اس کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن وہ اتنا غور نہیں کرتا چیزوں پر کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. کوئی بھی انسان کوئی بھی چیز ایک دانہ بھی کریٹ نہیں کر سکتا
ایک پانی کا بوند نہیں بنا سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں، تاکہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تو اس سے بہت بڑا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ ملے گا، اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، بلکہ ہماری اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی شخصیت سازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ میں جینے والے بنیں، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ گیور ہے، ہم ٹیکر ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ہم کیسے ایک ناشکری کی زندگی گزار سکتے ہیں، کیسے یہ سزاوار ہوتا ہے کہ ہم ایک ناشکری کی زندگی گزاریں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ایک شکر گزار بندے بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں پورے طریقے سے ہمیں اس کی جزا دیں، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بسائے جانے کے ہم قابل ٹھہریں۔ تو ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا ہے، جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے اس کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمیں اس کی ریفرنس میں ہمیں خدا کو یاد کرنا ہے۔ خدا کو ایک مجرد انداز میں ہم یاد نہیں کر سکتے، خدا کی جو سائنس، خدا کی جو نشانیاں اس دنیا میں بکھری ہوئی ہیں، اور جو کچھ بھی نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے، بلکہ دوسرے تمام انسانوں کو بھی جو کچھ ملا ہوا ہے، اس پر بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا گیور ہے کہ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں، دعا اگر ہم سچے دل سے کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ مشفق ہے، اتنا زیادہ شفیق ہستی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی حمد بیان کریں اور اس کو ایکنالج کریں، کیونکہ اس دنیا میں جب ہمیں کوئی چیز کسی سے ملتی ہے تو ہم اس کو ایکنالج کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب خدا سے تو تمام ہی چیزیں لاکھوں گنا زیادہ اس سے ملی ہوئی ہے، اور ہم خدا کو ایکنالج نہ کریں تو کتنی بڑی یہ ہماری بدبختی ہوگی کہ ہم خدا کو ایکنالج نہیں کرتے، اور خدا آخرت میں جب ہم سے پوچھے گا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن کی آیت جو سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ ہم کو یہ روزے کا مہینہ جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے روزہ، تاکہ ہم شکر ادا کریں۔ تو شکر تو ویسے بھی انسان الحمدللہ کہتا ہے، لیکن الحمدللہ صرف کہہ دینا یہ تو ایک لپ سروس ہے۔ سورہ بقرہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا ہے روزہ، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ تو اللہ کا شکر لوگ اکثر الحمدللہ الحمدللہ بہت کہتے ہیں، تو الحمدللہ صرف کہہ دینا زبان سے یہ ایک قسم کی لپ سروس ہے۔ ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دل کی گہرائیوں سے شکر اسی وقت ہم ادا کر سکتے ہیں جب کہ ہمیں سچ مچ خدا کی نعمتوں کا احساس ہو۔ جو یہ ہمیں ایک مہینے کا روزہ رکھوایا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں دوسری چیزوں سے تو جو ان لافل ایکٹیویٹیز ہیں اس سے تو درکنار، ہمیں لافل چیزوں سے بھی، جو جائز چیزیں ہیں ان سے بھی ہمیں منع کر دیا جاتا ہے استعمال سے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا۔ اب کھانا پینا انسان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں، کھانے پینے کے زیادہ دن اگر آدمی کو نہ ملے تو اس کو سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی چیز جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو بھی ہم کو وقتی طور پر اس کو ہمیں روکا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بہت احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اور جب ہم افطار کے بعد جب ہم کھانا کھاتے ہیں، سارے دن ہم کو پانی نہیں ملتا، ہماری زبان سوکھی رہتی ہے، تو اس وقت جب ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے ہمیں خدا کی یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی تھی، لیکن ہم بھولے ہوئے تھے، چونکہ ہر وقت ہمیں چیزیں مل رہی تھیں تو ہم بھولے ہوئے تھے کہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں
وہ چیزیں بھی جن کے بارے میں ہمیں ایک پرہیزگارانہ زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جس کو ہم کہتے ہیں، تو کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو اتنا آخری حد تک ہمیں جائز چیزوں سے بھی روک کر اس کا احساس دلایا جاتا ہے کہ ہمیں ہماری حدیں کیا ہیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا ہم نے کریٹ نہیں کی ہے، ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو ہمیں اس پیدا کرنے والے کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی ہوگی، لیکن چونکہ خدا غیب میں ہے اس وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں اور ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو اپنی ڈیزائرز کو کرب کرنا، ڈیزائرز پر روک تھام لگانا، یہی جو ہے سب سے بڑا لیسن ہے ہمیں، جو روزہ ہمیں دیتا ہے، کیونکہ جب ہم کھانا پانی تک روک دیتے ہیں تو ہمیں ہر دوسری چیز لگتا ہے کہ یہ تو بہت کم ہے۔ اب فرض کریے کہ کسی نے ہمیں غصہ دلا دیا تو ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں، کہتے ہیں وہ کھانے پینے سے تو جو اتنی بڑی مشقت ہے اس سے تو یہ بہت کم ہے۔ کسی نے ہمیں کوئی نگیٹو بات کہہ دی تو ہم اس کو نگیٹو رسپانس نہیں دیں گے، ہم کہیں گے یہ تو اللہ کے لیے تو ہم جب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ کھانا پانی چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری پوری زندگی میں سدھار آ جائے گا کہ ہر برے کام کو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس دنیا میں دیکھیے شیطان بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں۔ شیطان ہمیں بری بری باتوں کا سجیشن دیتا رہتا ہے، ترغیب دیتا رہتا ہے، اور فرشتے ہمیں اچھی باتوں کے لیے انسپائر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کی باتوں کو کہ انسپریشن کو ہم جب لے سکتے ہیں جب ہمارے اندر ایک اسپریچول کیفیات پیدا ہو جائیں، جو روحانی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہوں۔ تو یہی روحانی کیفیات کو پیدا کرنا، روحانی حساسیت کو پیدا کرنا، یہی روزے کا سب سے بڑا جو ہے سبق ہے جو انسان کو، جو بلیورز کو دیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم کھانا پانی چھوڑتے ہیں، جب ہم بار بار عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پورا دن ہم اس طریقے سے گزارتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارے اندر جو روحانی پہلو ہے، کیونکہ معلوم ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو کہ ہمارے اندر روحانی پوٹینشل بالقوہ طور پر ہے، اسی روحانی پوٹینشل کو ہمیں بیدار کرنا ہے، اور جو ہم عبادت جو ہم زیادہ کرتے ہیں اس مہینے میں، اس سے ہماری روحانیت بیدار ہوتی ہے اور ہم ایک نئے اور بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں قرآن کو سمجھنے میں، نفل نمازیں پڑھنے میں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی عبادت، اللہ سے محبت، اور بندوں کے ساتھ خیر خواہی۔ تو ہم کو جیسا کہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ خیرات کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی سے پیش آنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کے سے خیر خواہی کرنی ہے۔ تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ تمام کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ ہم اونچ نیچ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ جیسے ماں کے نزدیک اس کے سب بچے برابر ہوتے ہیں، چاہے کوئی کالا ہو، گورا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، ماں کے نزدیک سب برابر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک بھی تمام لوگ برابر ہیں۔ جب ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو تب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ اور آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہر عمل کا 10 گنا سے 700 گنا تک اجر دیتا ہوں، لیکن رمضان کے روزے کا اجر بہت خاص ہے، اور وہ میں خود دوں گا اس کا، یعنی 700 گنا سے بہت زیادہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس مہینے میں
بہت زیادہ اپنی حساسیت کو زندہ کرنا ہے اور بہت زیادہ صبر کرنا ہے، کیونکہ رمضان کو صبر کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ تو صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کے معنی ہی صوم ہے، صوم معنی رکنا، مطلب ہر برے کام سے رکنا، ہر غلط کام سے رکنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، ایک سیلف ریسٹرینٹ والی زندگی، ایک ڈسپلنڈ لائف ہمیں اختیار کرنی ہے، اور ایک ایسی زندگی اختیار کرنی ہے جس میں ہر برے کام سے بچا جائے، اور اپنے اندر خاص طور پر ہیوملٹی پیدا کرنی ہے، ماڈسٹی پیدا کرنی ہے، کیونکہ ایروگینس جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور ماڈسٹی تمام اچھائیوں کی جڑ ہے۔ اور جب انسان سارا دن کھانا پینا اس کو نہیں ملتا، وہ بھوک سے تڑپتا ہے، پیاس سے تڑپتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہیلپ لیس ہے، کتنا زیادہ بے بس ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، ایک دانہ بھی نہیں بنا سکتا، ایک پانی کی بوند بھی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو احساس دلاتی ہیں اس کی ماڈسٹی کا، اس کے عز کا، اس کے تواضع کا۔ تو جب انسان کی ایک ایسی شخصیت بن جاتی ہے رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں رحمت کا وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس سے بڑی اور سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ایک مہینہ محنت کریں، اور اس کے آخری عشرے میں جو شب قدر آتی ہے، وہ تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے، لیکن وہ اسی کو ملے گی جس نے مہینے بھر وہ والا روزہ رکھا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، یعنی اسپرٹ والا روزہ۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا اس سے یہ مطلوب نہیں ہے، یہ تو صرف ایک سمبولک ایکٹ ہے، اصل چیز اس کی اسپرٹ ہے۔ تو ہمیں اس کی اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اور جو اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھے گا اسی کو شب قدر ملے گی، اور اسی شب قدر میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور شب قدر میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فرشتے اترتے ہیں، تو ایک پورا ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے۔ اور اس روحانی ماحول میں جب ہم دعائیں کرتے ہیں، ہمارے اندر سے دل کی تڑپ سے، ہمارے اندر سے گہرائی سے، دل کی گہرائیوں سے جب دعائیں نکلتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سعادت مندی ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے کے روزے ملیں، اور اس کے بعد شب قدر ملے، اور ہم کو قرآن کو سمجھنے کا موقع ملے، قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں۔ جب ہم قرآن کو سمجھ لیں گے تو وہ ہماری پوری زندگی میں کام آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور میں اس کو دوبارہ کہوں گی کہ لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، نہ کہ صرف تلاوت کریں، پارے کے پارے ختم کریں۔ یہ سب پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ صرف ریسائٹیشن سے ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں خود تدبر و تفکر کی بات کہی گئی ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ لوگ اندھے بہرے ہیں جو باتوں کو گہرائی سے سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم روزے کی عبادت کو پوری اسپرٹ کے ساتھ نہیں کریں گے، تب تک ہمیں اس کا پورا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے روزے کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا اجر عطا فرمائے۔